नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। बात उन्हीं की होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जी हाँ, उन्हीं की बात होती है और बार बार होती है। जिनमें कोई बात होती है या बहुत सी बातें होती हैं, और वो हैं हमारे प्यारे रफ़ी साहब। हम उनकी बात बार बार करते हैं, सब लोग करते हैं, इसलिए क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उनके बारे में। मालूमात जितनी लोगों को होती है उतनी कम लगती है। ये आज का खास कार्यक्रम, क्या कहें क्या ना कहें, हर बात नई लगती है, पुरानी लगती है, लोगों को मालूम होती है। कोशिश की है रफ़ी साहब के बर्थडे के, उनके जन्मदिन के मौके पर ये खास कार्यक्रम हमने आपके लिए बनाया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया है। ऐसी हमारी कोशिश रही है। तो अब इस कार्यक्रम को सुनिए। जी हाँ, सुनने वाला ये कार्यक्रम है। अब मैं आपको नहीं दिखूंगा, सिर्फ रफ़ी साहब होंगे, उनके गीत होंगे, उनकी आवाज़ होगी, उनकी यादें होंगी। तो पेश खिदमत है दोस्तों ये खास कार्यक्रम हमारे प्यारे मोहम्मद रफ़ी साहब पर। गाए तो सब बच्चे हैं, जैसे भी सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। उस दिन बारिश बेशुमार हो रही थी। लोगों का हुजूम जामा मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। जुमे की नमाज के बाद तकरीबन 2 बजे का वक्त था। बारिश और तेज होने लगी। आसमान जार जार रोने लगा, क्योंकि अब वक्त रुखसत नजदीक आ गया था। लोगों ने अपने चहेते गायक और फरिश्ता सिफत इंसान मोहम्मद रफ़ी साहब को अपने कंधों पर उठा लिया था, क्योंकि ये था रफ़ी साहब का सफर आखिर, जो उन्हें इस फानी दुनिया से अपने हकीकी रब की तरफ लिए जा रहा था। अल्लाह मेरे, अल्लाह मेरे, अल्लाह मेरे, अल्लाह। रमजान का पाक महीना, जुमे का दिन और जार जार बरसात, एक साथ इतनी नेमतें तो मोहम्मद रफ़ी जैसे इंसान के नसीब में ही आ सकती हैं, जिस शख्स ने हमेशा लोगों का भला किया, पैसे को कोई अहमियत नहीं दी इंसानियत के आगे, और जो नेक अमल किया भी तो बस या तो खुदा जाने या रफ़ी साहब खुद। नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें कि करारो शकीब जरा न रहा। गम इश्क तो अपना रफीक रहा, कोई और बला से रहा न रहा। न थी हाल की जब हमें अपने खबर,
رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جنازہ آہستہ آہستہ باندرا جامع مسجد سے سینٹا کروز قبرستان پہنچا تو عوام کے آنسو زار قطار بہنے لگے۔ آگے آگے نوشاد صاحب، سنیل دت صاحب اور تمام فلمی دنیا کے لوگوں کے علاوہ رفیع صاحب کا ایک ایک شہدائی موجود تھا۔ جب قبرستان میں حاجی محمد رفیع کے آخری دیدار کرائے گئے تو ان کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو تمام عمر ان کے لبوں پر رہی۔ ایسا لگا جیسے کوئی فرشتہ سو رہا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگوں نے نم آنکھوں سے اپنے ہر دل عزیز فنکار رفیع صاحب کو سپرد خاک کیا۔ اس وقت تقریباً شام کے 5 بج رہے تھے۔ جولائی کے موسم نے برسات کے ساتھ آنسوؤں سے بھی بھگو دیا تھا۔ کسی چیز کا شوق نہیں، نہ کسی ڈرنک کا، نہ اسموک کا، نہ کچھ۔ اور ایک شوق ہابی ہے مجھے، صبح اٹھ کے صبح 5:30 بجے اٹھتا ہوں، 6 بجے پھر میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوں، بس ریکارڈنگ کرتا رہتا ہوں، کمپنی چلا جاتا ہوں اسٹوڈیو میں۔ کہا جاتا ہے کہ جو نیک شخص ہوتا ہے، جو سچا انسان ہوتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں اپنی موت کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہی رفیع صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کی آخری ریکارڈنگ فلم آس پاس کے گیت کے لیے ہوئی۔ جب اس کی ریکارڈنگ مکمل ہوئی اور رفیع صاحب جانے لگے تو انہوں نے کہا، اچھا تو اب میں چلتا ہوں۔ رفیع صاحب نے تاعمر ایسی بات کبھی نہیں کہی تھی۔ لکشمی کانت پیارے لال اور ان کا لمبا ساتھ رہا۔ لکشمی پیارے نے جب یہ سنا تو انہوں نے سوچا کہ رفیع صاحب نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ انہوں نے رفیع صاحب سے کہا، ریکارڈنگ ایک بار اور کریں گے۔ رفیع صاحب نے کہا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ لکشمی کانت پیارے لال نے کہا، نہیں غلطی کچھ نہیں، لیکن ایک بار اور۔ رفیع صاحب واپس گئے، ریکارڈنگ پھر سے ہوئی اور پھر باہر نکلے اور پھر ایک بار یہی کہا، دونوں ہاتھ خدا کی طرف اٹھا کے، اچھا تو اب میں چلتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں رفیع صاحب اس فانی دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ شاید کہیں نہ کہیں انہیں احساس تھا کہ اب وہ جانے والے ہیں، واپس نہ آنے کے لیے۔ کچھ آج بہت گھبرا سے گئے، شاید میرے نغموں میں ان کی آواز بھی پائی جاتی ہے، جلوہ بھی دکھایا جاتا ہے، بجلی بھی گرائی جاتی ہے۔ رفیع صاحب کتنے نیک اور سادہ دل انسان تھے، اس سلسلے میں ایک نہیں انیکوں قصے ہیں، اور یہ بات ان کے نورانی چہرے پر صاف نظر آتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی تصویر ایسی نہیں ملے گی جس میں رفیع صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، اور یہ بات آخری دم تک قائم رہی۔ یہ دھرتی، یہ پربت، یہ آوارہ بادل، یہ پھولوں سے ٹھنڈی ہوا کے اشارے۔ ایک بار جب ایک کیسٹ کمپنی نے رفیع صاحب کے درد بھرے نغموں کا کیسٹ نکالنا چاہا اور یہ سوچا کہ ان کا کوئی ایسا فوٹوگراف مل جائے، کوئی ایسی تصویر مل جائے جس میں وہ غمزدہ ہوں، آپ یقین جانیں ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ خدا نے رفیع صاحب کے چہرے پر وہ نور بخشا تھا کہ اس پر ہمیشہ مسکراہٹ قائم رہتی تھی۔
आखिर कंपनी को रफी साहब का वही फोटोग्राफ कवर पे लगाना पड़ा जिसमें वो मुस्कुरा रहे थे। जलवा भी दिखाया जाता है, बिजली भी गिराई जाती है, एक बात बिगाड़ी जाती है, एक बात बनाई जाती है। रफी साहब का एक और किस्सा याद आ रहा है जो खुद किशोर कुमार ने रफी साहब के इंतकाल पर बताया था कि किस तरह से इमरजेंसी के जमाने में किशोर कुमार के गीतों को बैन कर दिया गया था और फिर रफी साहब ने इंदिरा जी से मिलकर किशोरदा का बैन हटवाया। जब किशोरदा को यह बात पता चली तो वो रफी साहब से मिले, उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन रफी साहब ने कहा इस बात का जिक्र कभी किसी से मत करना, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं। और किशोरदा ने यही किया, लेकिन जब रफी साहब इस दुनिया से गए तो फिर किशोरदा ने रो रो के ये बात सबको बताई। यह अलग बात है कि लोग कई बार रफी साहब और किशोरदा के कंपटीशन की बातें करते हैं। दरअसल ये गलत बातें हैं। वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। धरती के टुकड़े जरा देख ले, कोई हंसता है कोई रोता है, कोई जाग रहा कोई सोता है। ओ आसमान वाले। रफी साहब जब हज कर कर वापस लौटे तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो फिल्मों में गीत नहीं गाएंगे और बस खुदा की इबादत में जिंदगी लगा देंगे। लेकिन जब ये बात नौशाद साहब को पता चली तो उन्हें अफसोस हुआ, क्योंकि नौशाद साहब रफी साहब के बेहद करीब थे और रफी साहब ने भी नौशाद साहब को कभी गैर नहीं समझा। नौशाद साहब ने रफी साहब से कहा कि आप क्या गीत नहीं गाएंगे? रफी साहब ने कहा हाँ, अब बस दिल भर गया, अब इबादत। नौशाद साहब काबिल आदमी थे। उन्होंने रफी साहब से कहा ये जो आपकी आवाज है जो खुदा ने आपको दी है, ये आपकी नहीं, ये आवाम के लिए दी है और आपको कोई इख्तियार नहीं कि इस आवाज को आप आवाम से छीन लें। रफी साहब बहुत सीधे और शरीफ इंसान थे। उन्होंने नौशाद साहब से कहा जिस तरह से आपने मुझे समझाया है मैं जरूर गाऊंगा। और रफी साहब ने एक बार फिर से गाना शुरू कर दिया। इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ये बात भी काबिल गौर है और काफी मशहूर है कि रफी साहब कई म्यूजिक डायरेक्टर्स जो स्ट्रगल करते थे या नए होते थे उनके लिए मुफ्त में गाना गा दिया करते थे, एक पैसा भी नहीं लेते थे। इसमें कई किस्से शामिल हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब इंडस्ट्री में आए तो वो रफी साहब के पास गए कि अगर आप हमारे लिए गीत गा दें तो फिल्म कामयाब हो जाएगी, गीत कामयाब हो जाएंगे और हमें काम मिल जाएगा। रफी साहब तो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने गीत गाए और पारसमणि फिल्म का एक एक गीत हम सब जानते हैं कितना मशहूर हुआ, और उसके बाद फिर दोस्ती। लेकिन जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफी साहब को पैसे देना चाहे और कहा कि हमारी हैसियत तो नहीं कि आपको कुछ दे सकें, लेकिन ये नजराना, तो रफी साहब ने वो पैसे एनवेलप से निकाल के आधे आधे उन दोनों को दे दिए और उनके सर पर हाथ रखकर कहा कि तुम दोनों
ہمیشہ اسی طرح مل بانٹ کے کام کرنا. میری دعائیں، میرا آشیرواد تمہارے ساتھ ہے. اور پھر اس کے بعد رفیع صاحب اور لکشمی کانت پیارے لال جی کا ساتھ آخری سانس تک نہیں چھوٹا. اور یہ تو محض ایک قصہ ہے. رفیع صاحب نے ایسے کئی سنگیتکاروں کی، کئی گیتکاروں کی مدد کی، لیکن کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. ایک قصہ اور یاد آ رہا ہے رفیع صاحب کی نیکی کا، کہ وہ کتنے بلند انسان تھے، لیکن یہ اور بات کہ اپنے آپ کو ایک ذرہ بھی نہیں سمجھتے تھے. ہوا یوں کہ ایک بار وہ ایک پینٹنگ ایگزیبیشن میں گئے. وہاں پر وہ بڑی خوبصورتی اور بچے کی طرح ہر پینٹنگ کو دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. جب آرٹسٹ نے ان کو دیکھا تو پہچان نہ سکا. اس زمانے میں بہت زیادہ فوٹوگرافز وغیرہ یا میڈیا تو تھا نہیں، لیکن اس نے رفیع صاحب کو دیکھا کہ یہ کون شخص ہے جو اتنا خوش ہو کر میری ہر پینٹنگ کو دیکھ رہا ہے. اس سے رہا نہ گیا. آرٹسٹ نے رفیع صاحب سے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو ہر پینٹنگ کو دیکھ رہے ہیں اور بے حد خوش ہو رہے ہیں؟ رفیع صاحب نے معصومیت سے جواب دیا، میرا نام محمد رفیع ہے اور میں فلموں میں گانے گا لیتا ہوں. یہ سن کر وہ آرٹسٹ بے حد خوش ہوا اور حیران بھی. ارے آپ رفیع صاحب ہیں؟ رفیع صاحب، مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کی تصویر نہیں دیکھی تھی. رفیع صاحب مسکرائے اور اس کے بعد اس آرٹسٹ کی بہت ساری پینٹنگز خرید بھی لیں، کیونکہ وہ ایک غریب آرٹسٹ تھا اور اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. کیا غم ہے راتیں، ایک شم تمنا ساتھ تو ہے، کچھ اور سہارا ہو کہ نہ ہو، ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ تو ہے. کیا غم جو اندھیری ہے راتیں، کیا جانیے کتنے دیوانے گھر پھونک تماشا دیکھ چکے. اس پیار کی دنیا دشمن ہے، اس پیار میں کوئی بات تو ہے، کچھ اور سہارا ہو کہ نہ ہو، ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ تو ہے. کیا غم جو اندھیری ہے راتیں. رفیع صاحب کی انسانیت کی بات ہو رہی ہے تو ایک قصہ اور یاد آیا. رفیع صاحب کے ایک دوست تھے جو پینٹنگ کیا کرتے تھے. حالات بہت اچھے نہیں تھے. ایک دن جب وہ رفیع صاحب سے عید ملنے ان کے گھر جا رہے تھے تو جو شرٹ انہوں نے پہنا وہ پھٹا ہوا تھا. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا شرٹ کو سی دو. بیوی نے کہا کہ اب یہ نہیں سل سکتا. سو وہ اسی شرٹ کو پہن کر رفیع صاحب کے گھر گئے. رفیع صاحب تو فرشتہ صفت انسان تھے. انہوں نے ان کو دیکھا، ان کی شرٹ کو بھی دیکھا. عید کی سوئیاں کھلانے کے بعد رفیع صاحب نے بس ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چلے گئے. شام کو رفیع صاحب نے اپنے ایک آدمی کو ان صاحب کے گھر بھیجا 2 سوٹ کیس کے ساتھ. جب انہیں سامان ملا اور یہ پتا چلا کہ رفیع صاحب نے یہ خاص ان کے لیے بھیجا ہے تو انہوں نے کھول کے دیکھا. اس میں ایک درجن شرٹ، پینٹ، ساڑیاں اور سوٹ تھے. وہ صاحب رو پڑے. انہوں نے رفیع صاحب کو کال کیا اور کہا کہ یہ آپ نے کس لیے کیا؟ رفیع صاحب کا جواب تھا آپ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں. جس طرح سے میں رہتا ہوں اس طرح سے آپ کو بھی حق ہے رہنے کا. آپ اس کو غلط نہ سمجھیں. یہ میرا فرض بھی ہے اور میرا حق بھی. بعد میں یہ ساری باتیں ان صاحب نے بتائیں. لازمی سی بات ہے رفیع صاحب تو اس ہاتھ سے دیتے تھے اور اس ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا. انہیں قصہ غم جو
لکھنے کو بیٹھے تو دیکھے قلم کی روانی میں آنسو. یہ انمول تارے، یہ الفت کے موتی، انہیں ہم نے بھیجے نشانی میں آنسو. اب ایک ذکر یاد آ رہا ہے رفیع صاحب کی انسانیت کا اور کس طرح سے وہ ہر مذہب کی عزت کرتے تھے. بیجو باورا فلم کا جو بھجن انہوں نے گایا، جسے شکیل صاحب نے لکھا، نوشاد صاحب نے طرز بنائی، من تڑپت ہری درشن کو آج. جب نیپال سے ایک شخص آیا کہ اتنا خوبصورت بھجن کس نے گایا ہے، اسے جب پتا چلا کہ اس کو گانے والا شخص محمد رفیع ہے، لکھنے والا شکیل بدایونی اور سنگیت کار نوشاد علی، تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ سنگیت کا کوئی مذہب نہیں. رفیع صاحب اس طرح سے بھجن بھی گاتے تھے اور حمد بھی. انہوں نے کبھی بھی کسی مذہب میں کوئی فرق نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہر مذہب کا انسان رفیع صاحب کو دل و جان سے عشق کرتا ہے. چٹانوں کے دل چیر کر جان کس نے بڑی محنتوں سے یہ بت ہے بنائے. یہ پتھر کہاں تھی، یہ جوگی، یہ مندر، یہ بیتی ہوئی کتنی صدیوں کے سائے. دوستوں، رفیع صاحب جب نئے نئے بامبے آئے تھے تو ان کی شرافت کا عالم یہ کہ نوشاد صاحب کے والد کا جو خط تھا ان کے پاس سفارش کا، وہ اس کو لے کے نوشاد صاحب کے پاس اسٹوڈیو میں گئے. حالات اچھے نہیں تھے، پیسے بالکل بھی نہیں تھے. نوشاد صاحب سے ملے. نوشاد صاحب نے کہا آپ کل آئیں. رفیع صاحب سادہ طبیعت انسان تھے، کم بولتے تھے. انہوں نے نوشاد صاحب سے یہ تو نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی کل آ جاؤں گا، اور وہیں اسٹوڈیو کے باہر سو گئے. دوسرے دن جب نوشاد صاحب آئے تو دیکھا کہ رفیع صاحب وہیں بیٹھے ہیں. انہوں نے پوچھا آپ گھر نہیں گئے؟ رفیع صاحب نے معصومیت سے کہا جی میں نے سوچا کہ واپس تو آنا ہی ہے، گھر جا کر کیا کروں گا. دراصل سچائی یہ تھی نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ جیب میں پیسے. یہ بات بعد میں نوشاد صاحب نے بتائی. جگدیپ صاحب نے جب ایک فلم بنائی سورما بھوپالی تو اس کے لیے رفیع صاحب سے کہا کہ آپ اس میں ضرور گائیں. رفیع صاحب نے کہا ضرور گائیں گے، اور گانے کے بعد جب جگدیپ صاحب نے پیسے دیے تو انکار کر دیا کہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو، تم جب بچے تھے جب سے تمہارے گیت گا رہا ہوں، تم سے کیا میں پیسے لوں گا؟ اور 1 روپیہ بھی نہیں لیا. اتنی خوش نصیبی کسے نصیب ہوتی ہے؟ یہ اسی کو ملتا ہے جسے خدا چاہتا ہے. رفیع کا مطلب ہوتا ہے رفت، بلندی. خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر. اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر. جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں، جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر. خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر.
ایک بار جب رفیع صاحب ودیش میں شو کرنے گئے تو بچوں نے، گھر والوں نے کہا ابا ہمارے لیے یہ لانا وہ لانا. سب نے اپنی اپنی ڈیمانڈز بتا دیں. رفیع صاحب نے کہا ٹھیک ہے لے آؤں گا. جب وہ واپس آئے تو سوائے چاکلیٹس کے کچھ بھی نہ لائے. بچے ناراض ہو گئے، کوئی منہ بنانے لگا تو کسی نے اگنور کیا. ایک دن پوسٹ مین ایک لیٹر لے کے آیا. اس میں لکھا ہوا تھا رفیع صاحب آپ جو ہاسپٹل کے لیے مشینز کا آرڈر کر کے آئے تھے یہ اس کی ریسیونگ ہے، انہیں دکھا کر آپ ان مشینز کو لے سکتے ہیں. اس وقت گھر والوں کو یہ بات پتہ چلی کہ دراصل رفیع صاحب کچھ بھی اس لیے نہیں لائے کہ اس بار وہ غریبوں کے لیے مشینز لائے تھے جو انہیں ہاسپٹل میں دینی تھیں، جس کے ذریعے غریب مریضوں کا علاج ہونا تھا. رفیع صاحب نے اپنی زندگی میں بھی بلندی کو چھوا اور قیامت تک ان کو یاد کیا جاتا رہے گا. ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. اس جہاں سے پیار مٹ سکتا نہیں، دو بدن دو آتمائیں مل گئی، یہ پکھیرو پیار کے سنسار کے اب کبھی مل کر بچھڑ سکتے نہیں، اب کبھی مل کر بچھڑ سکتے نہیں. ان کے شیدائی ہر دیش میں بستے ہیں. یہی سب سے بڑا انعام ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو، کوئی دوسرا نہیں ہوتا. جب رفیع صاحب دنیا میں نہیں رہے تو کئی لوگ ان کے گھر پر ملنے آئے. کسی نے کہا 3 مہینے سے ہمارے گھر پیسہ نہیں آیا. کسی نے کہا 2 مہینے سے منی آرڈر نہیں ملا. آپ یقین جانیں ان کے گھر والوں کو بھی یہ بات اس وقت پتہ چلی کہ کس طرح سے رفیع صاحب ان غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. لیکن ان کے گھر والوں کو بھی اس نیکی کا پتہ نہیں چلنے دیا. ایسے اونچے فنکار اور عظیم انسان کو فراز کا بار بار سلام. نہ سمجھو کہ آنسو ہے غم کی کہانی، یہ آنسو ہے الفت کی پہلی نشانی. مقدر کے کاتب کا کتنا کرم ہے کہ لکھے ہے میری کہانی میں آنسو. انہیں قصہ غم جو زمانے میں تقدیر سب کی جدا ہے، تجھے کچھ ملا ہے مجھے کچھ ملا ہے. ادھر ہے تیری زندگانی میں خوشیاں، ادھر ہے میری زندگانی میں آنسو. انہیں قصہ غم جو لکھنے کو بیٹھے تو دیکھے قلم کی روانی میں آنسو. یہ جو آدمی گا رہا ہے شکارا جلدی سے اس طرف لے چلو. جی میم صاحب. سجنا ملن لئی آیا یار پردیسی،
यार परदेसी, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफर और सफर ही मंजिल है।